बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाज़िर हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल के साथ। नाज़रीन, 2 हफ़्तों की छुट्टियों के बाद आज मेरा ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगा अपने फ़लस्तीनी जो बहन भाई हमारे वहाँ पे मासूम शहीद हो रहे हैं, उनके लिए दिल जो है ना वो मेरा खून के आंसू रो रहा है और मैं चाह रहा था कि पिछले 15 दिन से कम कम इसके ऊपर लाजमी बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे मतलब इसराइल ने वहशत की और एक दर्दनाक तरीके से जो है ना वो बच्चों को, औरतों को और मलिया मेट किया हुआ है बिल्डिंग वगैरह को ना, तो उसको बंदा देख के जो है ना वो फ़ील सिर्फ कर सकता है। अब उसको फ़ील करने की जब मैं बात करूँ ना, तो अब जैसे मैं खुद अपनी ज़ाती मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी सिर्फ़ एक वालदा नहीं है, तो मुझे ज़िंदगी ऐसे लगता है कि जैसे मतलब बिल्कुल उजाड़ हो गई। तो आप उन लोगों का सोचें कि जो अपने पूरे बीवी, बच्चे और ख़ानदान सारे के सारे जो है ना वो वहाँ पे अपना लुटा बैठते हैं, तो वो किस तरह आगे ज़िंदगी गुजारेंगे। और वहाँ पे फिर ये एक बंदे की कहानी नहीं है, पूरे एक मुल्क की कहानी है, उनके अपने वतन की कहानी है। और अफ़सोस है हम मुसलमानों के ऊपर, हम सिर्फ़ और सिर्फ रस्मी चंद एक जुमले बोल देते हैं कि हमें बड़ा अफ़सोस है, हम बहुत इसकी तरदीद करते हैं, हमारे लिए जो है ना वो ये चीज़ें देखना बहुत मुश्किल हो गया वगैरह वगैरह। तो इन रस्मी जुमलों के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और वो बेचारे इसी तरीके से मज़लूमियत भरी दास्तान बने हुए सारी दुनिया के लिए, और सारी दुनिया के जो अमन का ठेकेदार है अमेरिका, वो इस मामले में उसको ना सिर्फ ये कि उसकी ज़ुबानी कलामी मदद कर रहा है, बल्कि बहरी बेड़े भी उसने वहाँ पे भेजे हुए हैं। शायद उनको भी नज़र नहीं आता कि मुसलमानों का या खून खून नहीं है या सिर्फ उनका ही खून खून है। तो क्या ये लोग चाह रहे हैं हमास के नाम पे या दूसरी चंद एक लोगों को अपने दिफा का हक़ भी अगर आप ना दें और फिर उनके ऊपर मुसलसल मज़ालिम करें और उसके बाद ये हाल हो, तो आप मतलब इसके लिए मेरे मेरे मुँह में जो है ना वो अल्फ़ाज़ नहीं आ रहे कि क्या मतलब उसकी मज़म्मत करना तो एक रस्मी सा लफ्ज़ है। दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे, अल्लाह ताला तो करेगा ही, हमने भी तो कुछ करना है ना। और वो साथ ही साथ इसके एक सोचने वाली चीज़ और मेरे दिमाग में आई है, वो ये है कि इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं, इराक़ का आपने देखा हशर, उसके बाद सीरिया में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं, फिर ये इन इन तमाम मुल्कों के आप अगर देखें तो फ़ौज नहीं है। और अगर इनकी फ़ौज नहीं है या इनका दिफ़ा करने वाला कोई इदारा नहीं है, तो किस तरीके से ये लोग आज मज़ालिम का शिकार हो रहे हैं। तो इस हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे पास एक फ़ौज है जो कम अज़ कम हमें इस किस्म के मज़ालिम से जो है वो बचा सकती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नुक्ता है। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान, बहुत ज़बरदस्त ख़बर है पाकिस्तानियों के लिए कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, ये फ़ैसला तो दे दिया है काज़ी साहब ने, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने ज़बरदस्त बात की है वो उन्होंने ये की है कि कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीडिया का जो बंदा है वो इस किस्म की कोई नेगेटिव ख़बर नहीं चलाएगा कि इलेक्शन के बारे में इबाहम पैदा करेगा, इलेक्शन नहीं हो रहे। तो ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि इससे जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आएगी इस फैसले की वजह से, ख़ास तौर पे इन रिमार्क्स की वजह से। क्योंकि इससे पहले आप देखें जो मीडिया हो, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ ए काइंड ऑफ ऑथेंटिक मीडिया, तो वहाँ पे जब इस तरह की ख़बरें चलती थी, बेबुनियाद होती थी या बाबुनियाद होती थी, रिगार्डलेस ऑफ दिस, लेकिन ये ख़बर ना चला के आप ये समझें कि फरवरी तक जो है वो एक किस्म की इंस्टेबिलिटी जो आनी थी या कोई कयासाराइयाँ होनी थी, उनको जो है वो अपनी मौत उन्होंने मार दिया है। और अब जो है वो उन्होंने सिंपली ये कहा है कि जिसको भी इस किस्म की ख़बर करनी है तो वो ख़बर देनी भी है तो अपनी वाइफ के साथ कर सकता है। कहने का मकसद है कि अपने प्राइवेट जो दोस्त वगैरह हैं, दोस्त हैं, वो आप उनको उनके साथ कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। और साथ ही साथ इलेक्शन के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में भी अच्छी ख़बरें आई हैं और बिज़नेस कम्युनिटी ने भी इसको सराहा है। तो इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इंजीनियर अमीर मुकाम साहब। उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे
شبر زیدی صاحب، ان سے تھوڑا سا ہم اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا وہ ذکر کریں گے، اور پھر ہمارے ایک لنڈن میں بیرون ملک پاکستانی ہیں، وہاں کے پروفیشنل ہیں اور بزنس مین ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ الیکشن کے بعد ملک کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے الیکشن کے اعلان کے بعد۔ ابھی الیکشن ہونے میں تو خیر ظاہر فروری ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو انجینئر امیر مقام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں، الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے کہ آپ دے دیں، اور الیکشن کمیشن نے اکارڈنگلی صدر مملکت کے مشورے سے 8 تاریخ جو ہے وہ الیکشن کی دے دی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس فیصلے کو، الیکشن کے خاص طور پہ فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہے؟ میں تو اچھی بات تھی کہ ایک بعض لوگوں کے خیال میں تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تاریخ نہیں آ رہا ہے، تو کنفیوژن ختم ہو گئی۔ اور میں ذاتی طور پر مجھے کہتے ہیں تو میں تو کہتا تھا کہ یا تو بہت پہلے جو الیکشن کمیشن کی مجبوری تھی ڈیلیمیٹیشن اور سینسس کے بعد، ادروائز ہم تو کہتے تھے کہ برفباری سے پہلے ہو جائے، کیونکہ میں خود بھی ان علاقوں سے تعلق رکھتا ہوں، خاص کر ہزارہ، ملاکنڈ اور بلوچستان میں۔ پھر انہیں 15 جنوری کا ڈیٹ دیا تو آگے کر دیا، تو یہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بقایا وہی جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو گئی، الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مسلم لیگ نے تو پہلے بھی بار پہلے بھی جو ہماری وفد ملی الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو وہی بھی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ جتنے ڈیٹ ہے آپ آگے کر سکتے اتنی آگے کر دے، اور جتنی ارلی ممکن ہو، پاسبل ہو، انتخابات ہونے چاہیے۔ تو ہم بالکل تیار ہیں میدان میں، اور اس اعلان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خاص طور پہ، محترم جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نیگیٹیوٹی کوئی نہیں پھیلائے گا۔ تو اس لیے جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے کہ وہ پہلے 1 تاریخ آئی، الیکشن کمیشن نے دی، صدر نے دی، تو یہ سب قصہ پارینہ ہو چکے ہیں۔ تو اب مسلم لیگ نون بھی پوری امید ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت کے اوپر ہو جائیں گے، اور اس کے لیے بھرپور تیاری جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی اس ملک کا کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ الیکشن کے علاوہ پھر تو مارچ میں سینٹ بھی ختم ہو جائے گا، ایک خلا پیدا ہو جائے گا، ہر چیز۔ تو اس میں کوئی دوسرا آپشن ہو نہیں سکتا ہے۔ الیکشن ہوں گے، وہ 90 ڈیز کی جو پہلے بات ہو گئی سب کے سامنے کہ سینسس کے بعد وہ ممکن ہی نہیں تھا، کہ اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا ڈیلیمیٹیشن کے لیے۔ ابھی وہ اپیلیں سن رہے ہیں، اس کا فیصلہ آ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں اس کے لیے دوسرا کوئی آپشن اس ملک کو آگے لے کے جانے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوں گے۔ نون لیگ کی جو ہے وہ حالت اپیرنٹلی جو ہے وہ کافی پتلی لگتی ہے، خاص طور پہ اگر کے پی کی بات کی جائے۔ یہی حال کچھ جمعیت علماء اسلام کا بھی لگتا ہے، تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ حالت لگنا باہر سے، ہم نے تو اس دن جو کے پی سے 21 تاریخ کو لوگ نکل گئے، تو وہ تو بالکل سب کے توقعات سے بڑھ کر کے لوگوں میں کتنا جذبہ ہے، ولولہ ہے۔ وہی جذبہ ولولہ پی ملن کے لیے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں کے پی کے میں بھی موجود ہے۔ کئی لوگوں نے ہمیں جوائن بھی کیا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماضی میں دیکھا گیا کہ کے پی میں جو ہے وہ ہزارہ کا جو علاقہ ہے، وہاں سے چند سیٹیں جو ہے، چند نشستیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ نکالتی ہے، لیکن اب اس ہزارہ یا اس کے علاوہ اور کون کون سے دیگر ایریاز آپ کے خیال میں ہیں جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سیٹیں قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی جیت سکتی ہے؟ یہ مطلب ہزارہ تو روایتی طور پر بھی آپ دیکھیں مسلم لیگ کا گڑھ ہے، اور نواز شریف صاحب نے خود بھی وہی سے انتخابات لڑے، وہی سے پرائم منسٹر بھی بنائے، اور لوگوں سے پیار بھی کرتے نیچرلی وہ اپنی جگہ۔ ہماری ملاکنڈ ڈویژن کی طرف جائے تو وہی بھی ہماری کئی اضلاع اس طرح کے اس میں ہماری اسٹرانگ پوزیشن۔ ہم نے پی ٹی آئی کے 2018 کے انتخابات میں بھی وہی سے سیٹیں نکالے۔ اس طرح سینٹرل میں آ جائے، وہی بھی ہمارے اسٹرانگ ہولڈ ہے، سوابی میں، مردان میں، نوشہرہ میں، پشاور میں بھی پی ملن مضبوط ہے، اور کئی لوگوں کی ابھی ہمارے ساتھ پشاور میں اور ساتھ ساتھ یہ
खैबर से, वहीं से लोगों ने ज्वाइन भी किया, आप देख रहे हैं वो शाहजी गुल साहब, दूसरे लोग, और पेशावर से भी, जनूबी अजला में भी हमारे साथ। ठीक है, हमारी इन हालात में अच्छी पोजीशन नहीं है अगर आज के डेट में कहो, मगर कई इलेक्टेबल्स हमारे साथ लाइन पर है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप उनको PMLN के साथ पाएंगे। थोड़ा बहुत इत्तेहाद की अगर हम बात कर लें इलेक्शन से पहले KP की सतह के ऊपर, तो जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, ANP है, पीपल्स पार्टी है, तो इन पार्टियों के साथ आपका इलेक्शन से पहले किसी किस्म का कोई इत्तेहाद मुमकिन है? इस किस्म की कोई आप लोगों की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है? जो लोगों ने 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह साजिश की है, मुल्क को ख़त्म करने के लिए काम किया है, पाकिस्तान को तबाह करने, उनके अलावा किसी भी पार्टी से, जो भी पार्टी है, हमारी इत्तेहाद सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है। इस तरह जनरल अलायंस हमारा किसी के साथ नहीं होगा कि ऊपर से आए कि फला पार्टी के साथ चले, मगर हम अपने लोकल लीडरशिप को देकर डिस्ट्रिक्ट वाइज वो जिसके साथ जा सकते हैं बेशक जा सकते हैं। एक जो है वो मियाँ साहब के आने से पहले जो है वो एक बड़ा किया जा रहा था चर्चा कि मियाँ साहब आएंगे और मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक प्लान देंगे, वे फॉरवर्ड क्या है वो देंगे। तो मैंने तो मियाँ साहब की तकरीर जो है वो लाहौर जलसे वाली सुनी है, तो उसमें कोई वाज़े किसी किस्म का कोई प्लान इकॉनमी को दुरुस्त करने के हवाले से या दीगर दिफाई या मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से इस किस्म की कोई स्पेसिफिक जो है वो पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं की, ना ही इस किस्म की कोई कंक्लूसिव बात की है। हालांकि बहुत इसका जो है ना वो वावेला किया जा रहा था, ख़ास तौर पे PMLN की तरफ से, कि मियाँ साहब जो है वो मीनार पाकिस्तान पे आके पाकिस्तान को आगे बढ़ने का कोई प्लान बताएंगे। तो ऐसा प्लान हमें तो नज़र नहीं आया, आपको अगर नज़र आया हो तो ज़रा बताएं। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, तो जब नवाज शरीफ साहब आ जाए तो उसका एक इत्तेमाद और ट्रस्ट का रिश्ता तमाम दोस्त ममालिक, वो चाइना है, सऊदी है, UAE है, दूसरे ममालिक है, इत्तेमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो वही लोग भी आगे आएंगे और हमारी मदद करेंगे। पाकिस्तान में भी वो इस तरह पॉलिसी है मुल्क की बेहतरी के लिए, इसके लिए आगे उसके साथ टीम भी है, वो डिवोटेड टीम भी है, सारे एक टीम वर्क काम करेंगे और वो उसको मॉनिटर करेंगे, जो उसने माजी में भी किया है। SIFC जो फॉर्म की है साबका हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ज़ाहिर है उसके हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े जो है वो इकदाम किए हैं, और अभी भी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर, माइंस, मिनरल्स और दीगर चीज़ों के ऊपर जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और जब मुंतखब हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर काम होगा। तो SIFC के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो आगे का क्या लाए अमल है, ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, अगर वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो? जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो इक़दाम उठाए हैं मुल्क के लिए बेहतरी के लिए, उसका भी वही सोच, तो सारे मिलकर काम करेंगे। अगर इस तरह टीम हो गया, एक दूसरे के टांगे खींचने की बजाय सारे पाकिस्तान का सोच आएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खुशैन बात है, उससे जो कुछ इक़दाम वही UAE से दूसरों से जिस तरह लगे हुए हैं लोगों को लाने एग्रीकल्चर में, मिनरल में, दूसरे चीजों में, तो उसको और मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से, इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और थोड़ी सी और मौजूदा जो सूरत हाल है उसको हम इकॉनमी के तनाजुर में भी जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे शब्बर जैदी साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे जो है वो टैक्स एक्सपर्ट हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, और हमेशा जो है ना वो बड़ी रेलिवेंट किस्म की बातें करते हैं। वेलकम टू द शो शब्बर भाई। वालेकुम सलाम भाई अकबर साहब। सर ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की हिदायत में जो है ऐलान कर दिया है इलेक्शंस का, और अब उसके बाद मुझे बताएं सर, पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कोई है चांसेस? देखिए अकबर साहब, इलेक्शन एक आईनी जिम्मेदारी है और इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरा ज़ाती व्यू है कि जो माशी हालात की है उसमें एक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं,
اور الیکشن ان کو ڈسٹرب کرے گا، ہم مانے یا نہیں مانے۔ دوسرا جو سیاسی صورتحال ہے، کم از کم آج کی حد تک اس میں ایک بڑی پارٹی کم از کم پرسیپشنلی یہ فیل کرتی ہے کہ اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو اس سیاسی ماحول میں الیکشن ہونا مجھے کوئی پاکستان کے لیے اچھا قدم نظر نہیں آتا۔ مگر اس کے ساتھ میں پھر یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ ہمیں کوئی تیسرا رستہ نظر نہیں آ رہا، اور ہم ایک بہت عجیب گنجلک میں پڑنے والے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن میں اگر ایک پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی، بڑا پولیٹیکل فورس کو نے یہ شکایت رکھی اپنی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، تو اس کے بعد الیکشن فیئر ہونے کے باوجود بھی پرسیپشنلی انفیئر ہو جائیں گے، جو کہ پاکستان کے لیے اچھی روایت نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ الیکشن والی بات سمجھ نہیں آ رہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مجھے کوئی تیسرا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ سر آپ کی بات جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے، لیٹ می بی ڈائریکٹ۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہونی چاہیے، عوامی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے، تبھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ ورنہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اگر الیکشن میں کوئی 19-20 ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم پھر جو ہے وہ انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، پھر سے وہی ایک قسم کی انسرٹینٹی کی کیفیت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تو میں صحیح سمجھاؤں آپ کی بات کو؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں اس کو تھوڑا سا اور میں واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھو اکمل، بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی اسٹرکچر بن گیا ہے، اس میں پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پارٹی بہت واضح اکثریت لے کر آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں پھر دوبارہ ایک مخلوط حکومت بنائی جائے، اور مخلوط حکومتیں اور دوسری بات، اس حکومت کو آج کے ماحول میں ایک اپنے آپ کو کچھ اداروں کے ساتھ بھی بہت ہی کلوز اور کوآرڈینیٹڈ رکھنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل SIFC جیسے ادارے ہیں، انہیں چلانا پڑے گا۔ تو میں بحیثیت معیشت دان کے یا معیشت کے طالب علم کے، میں اس وقت الیکشن کو معیشت کے لیے کوئی بہت اچھا پیغام نہیں سمجھتا۔ معیشت کے سامنے، اس پاکستان کے سامنے اس وقت معیشت ورسز سیاست آ گئی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ سیاست پہ سیاست کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو یہ سیاست کا اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو انوائرمنٹ آج ہے اس میں یہ سیاست معیشت کو دوبارہ تباہ کر دے گی، اور ہم وہیں پہ جا کے کھڑے ہوں گے جہاں پر ہم PDA کی گورنمنٹ کھڑے ہو گئے تھے، اور تباہی کے آس پاس چل رہے ہوں گے۔ اسٹیبلٹی اور ایگریسو ایکشن نہیں ہو سکے گا۔ یہ اب اس ٹرانزیشن سے پاکستان کو کیسے گزارا جائے، یہ بنیادی طور پر میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس وقت میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں یہ ایگری کر کے آگے بڑھیں کہ ہم جو بھی جتنی سیٹیں لے گا وہ لے، مگر حکومت جو بنے گی وہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی، سب شامل ہوں گے اور سب مل کے چلائیں گے۔ اگر یہ گالی گلوچ، ایک دوسرے کی کردار کشی اور ایک دوسرے کی جس طرح باتیں کی جا رہی ہیں، جو ہمارا ٹیمپو بنا ہوا ہے، اس سے مجھے تو کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مگر یہ ملک کو تباہ کر دے گا جیسے پچھلے 20-22 سال میں ہوا ہے، اور یہ ملک کے لیے مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایک آئیڈیل سینیریو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ فرض کریں
کہ نگران حکومت اس طرح کے اقدامات کرتی ہیں جس میں تینوں بڑی پارٹیاں اور جو ہماری فوجی قیادت ہے یا عسکری قیادت ہے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ایس آئی ایف سی طرز کی ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ ان سے سائن کرا لیا جاتا ہے کہ وٹ ایور دی ریزلٹس آف دی الیکشن میں بھی، لیکن اکانومی کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن سے ڈیسائیڈ کرے گی آنے والی حکومت اس پہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائے گا، یا جو میجر جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے ڈیسیجنز لینے ہیں اس میں اگر تینوں پارٹیوں کو اور عسکری قیادت کو پہلے سے ہی کنسنسس ڈیولپ کر لیا جائے تو اس کے بعد اگر الیکشن جو ہے نا وہ مزید مطلب بہتر انداز سے نہیں ہو سکیں گے 8 فروری کو. دیکھیں میں اور آپ بالکل ایک بات کہہ رہے ہیں. میں اس میں 5واں آدمی اور جمع کروں گا. 4 آدمی آپ نے لگا دیے عسکری قیادت اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بھی شامل ہو کہ وہ کوئی ایسی ریٹیں اور کوئی ایسی پٹیشنیں نہیں آئیں گی جو بعد میں سسٹم کو ڈیولپ کریں گی اور ایک پاکستان کا چارٹر آف گورننس کہہ لیں، چارٹر آف اکنامی ایگری کریں گی اور اس کے آگے چلیں گے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں اس میں لائٹر نوٹ پر کہ اگر یہ چارٹر آف اکنامی ایگری ہو گیا یا کوئی چیز آ گئی تو اس سیاسی جماعتیں فارغ ہو جائیں گی. ان کے پاس تو نہ کہنے کے لیے کچھ ہے نہ کرنے کے لیے کچھ ہے. یہ تینوں فارغ ہیں، یہ تینوں فارغ ہیں. بالکل سر، وہ اکنامی کے پوائنٹ آف سے اگر آپ دیکھیں نا تو میں خود آپ کی اس بات سے ٹوٹلی ایگری کروں گا کہ اب تک جتنی بھی تینوں پارٹیاں جو ہے نا ان کے پاس انہوں نے کوئی اکانومی کا پلان نہیں دیا. اکمل بھائی میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پرنسپل ایگری کرا لیا کہ یہ پالیسی ہوگی تو یہ باقی تینوں سیاسی پارٹیاں جو ان کے اپنے اسٹرکچر ہیں جس پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ان کے پاس انہوں نے ایک مہرا رکھا ہوا ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے، یہ تو فارغ ہو جائیں گے بیسیکلی. ان کے اندر تو اتنی ڈیپتھ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی گورننس کر سکیں. تو یہ تو بیسیکلی ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ کیوس کریٹ کر کے چلتے رہیں. مگر سوال یہ نہیں ہے، سوال آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک سرٹن پرنسپل گائیڈ میں آپ کو لیٹسٹ اس کو آسان کر لیتے ہیں نا اکمل بھائی. اگر ہم یہ ایگری کرتے ہیں کہ ہم دکانداروں کو مارکیٹ کو رجسٹر کرائیں گے اور سب سے ٹیکس لیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ سیاستدان ایگری کریں گے؟ بالکل ایسی بات نہیں کریں گے. ان کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں، ان کے ظاہر مسئلے مسائل تو ہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا، بہت مشکل ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ افغانستان ٹریڈ پہ کریں گے، ان کا ہر مسئلے پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ معیشت کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. مسئلہ مصیبت تو یہی ہے اور اس پہ تینوں پارٹی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب الگ ہیں ایز فار اکنامک پالیسی، اکنامک گورننس کنسرن، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سسٹم میں کوئی فرق نہیں ہے. مگر جو آپ نے تجویز دی ہے بالکل درست ہے. عمران خان، نواز شریف، زرداری صاحب، عاصم منیر اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب بیٹھیں اور ایک پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں. اس وقت پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. اگر یہ پانچوں آدمی بالکل سر، بالکل شفر بھائی، آپ نے اور میں نے جو ہے نا سوچا نے درست کیا، اور اس کو جو ہے نا میں تھوڑا سا اس کو مزید اگر ایکسپلین کرنا چاہوں اپنے ناظرین کے لیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں 8 فروری کو الیکشن اناؤنس ہو گئے، کسی ایک نے بھی آج تک کوئی اکانومی کا پلان اگر دیا ہو تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی اس وقت آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانے کے لیے کون سے، یہ منہ سے کہہ دینا سیدھی سی بات ہے ایکسپورٹ بڑھا دیں گے. بھائی جان ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات کریں گے؟ آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کو ہے کیا؟ آپ اپنی امپورٹ کم کیسے کریں گے؟ اس کی وجہ سے جو آپ کی اکانومی کم ہوگی اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو یو آر ویری رائٹ شبر بھائی. جی سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی اکمل بھائی میری بات سنو. ان کی اکنامک پالیسی یہ ہوتی ہے جب وہ شروع ہوتے ہیں کہ عمران خان نے یہ غلط کیا، عمران خان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، اس پیپلز پارٹی نے کہنا ہے کہ نواز شریف نے غلط کیا. یہ تو کبھی پاکستان کی بات ہی نہیں کرتے نا. اگر آپ تینوں کی اکنامک کی باتیں سنیں تو ان کی سٹارٹ اس پہ ہوتا ہے کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں، عمران خان نے یہ غلط کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے جو مقابلہ کر رہی ہے سری لنکا کے ساتھ یا بنگلہ دیش کے ساتھ. ان کا مقابلہ انڈیا یا نیوزی لینڈ کے ساتھ نہیں ہے. پرابلم ان کی یہ ہے کہ انہوں نے بینچ مارک رکھ لیا ہے کہ نواز شریف ورسز عمران خان، عمران خان ورسز زرداری ورسز نواز شریف. تو بھائی یہ نہیں ہے. بینچ مارک بنتا ہے زرداری ورسز مودی، بینچ مارک بنتا ہے نواز شریف ورسز حسینہ واجد، عمران خان ورسز حسینہ واجد.
یہ بلا وجہ کی جو بکواس ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ عمران خان نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ بکواس ہے. انہوں نے 20 سال کے اندر 2002 سے لے کر 2023 تک پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. میں آپ کو میں نے پوری انالیسس لکھی ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آپ دیکھ لینا آج تینوں پارٹی میں سے کسی پارٹی نے کوئی بتایا کہ ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن کا کیا پروگرام ہے، پی آئی اے کو کیا کریں گے یا اسٹیل مل کا کیا کریں گے. جبر بھائی اٹ آلویز پلیجر، ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے سر. تھینک یو ویری مچ. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد خان صاحب نے، بیرون ملک پاکستانی ہیں، لندن میں ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان یو کے برانچ کے جو ہیں وہ چیئرمین بھی ہیں. ویلکم ٹو دی شو شہزاد صاحب. تھینک یو ویری مچ اکمل صاحب. الیکشن کے اعلان کو سر یہ بیرون ملک پاکستانی کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو بھی خبر مل چکی ہوگی کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، تو آپ ایز اے فارنر یا بیرون ملک پاکستانی جو ہے نا وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جناب اکمل صاحب دیکھیے کہ جس طرح سے ایک امریکہ برطانیہ میں رہنے والا کوئی پاکستانی کوئی اچیومنٹ حاصل کرتا ہے تو پاکستان میں موجود ہر پاکستانی اس کی اونرشپ فیل کرتا ہے، اس پہ فخر فیل کرتا ہے. اسی طرح سے باہر بیٹھے ہوئے ہر پاکستانی کے لیے پاکستان کے اندر کیا گیا ہر ایک جو قابل فخر عمل ہے، اس میں الیکشن ہے، اس میں ترقی ہے، اس میں کچھ بھی ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی بڑا ایک نا بڑے ایک اچھی بات فیل ہوتی ہے، بڑی خوشی فیل ہوتی ہے. تو یہ جو اعلان کیا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اشد ضرورت ہے ملک میں اس وقت کہ جو عوام ہے ان کو ایک اونرشپ ملے اور وہ سامنے آ کے یہ جو بڑے گمبھیر مسائل ہیں ان سے ملک کو نکالے اور ہم بھی باہر بیٹھ کے فخر کر سکیں اور سکھ کا سانس لے سکیں کہ جناب آپ پاکستان میں مزید پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر، آن دی لائٹر نوٹ میں کوشچن پوچھ رہا ہوں، یہ میاں صاحب کے پاکستان کے بعد لندن تو اداس ہو گیا ہوگا، کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میاں صاحب جیسے کوئی بھی سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو کبھی بھی لندن ہو یا کوئی بھی ہو وہ نہیں آنا چاہیے، اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے. ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے موجودگی سے، اپنے تجربے سے، اپنے سارے سلسلے سے وہاں پہ جو ہے نا وہ لیڈ کرنا چاہیے، نہ کہ لندن میں. اور اس طرح یہاں پہ لندن تو ویسے ہی آپ کو پتا ڈائیورسٹی ہے اور یہاں پہ بہت سی رونق ہے. نہیں لیکن سر ہوتا ہی ہے نا کہ اب یہاں پہ پاکستان میں حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ بہت سارے جو سیاسی جو ہیں جیسے بے نظیر صاحبہ تھیں اور دیگر بھی سیاسی لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ مجبوراً جو وہ جلا وطن ہونا پڑتا ہے. تو اب اس مجبوری میں میاں صاحب جیسے جو لیڈر ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہاں مجبوری میں بیٹھے ہوئے تھے، خوشی سے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو اب ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو تھی جلا وطنی یہ خود ساختہ جلا وطنی تھی، یہ مجبوری والی نہیں تھی، یہ تھی اپنی چوائس اور اپنے حساب سے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے لیڈرشپ کرنی ہے تو آپ کو پھر وہاں پہ تنگ ہر طرح کے حالات جیسے بھی ہوں ان کا سامنا کرنا چاہیے اور وہاں پہ رہ کے تمام لیڈرز کو کسی بھی پارٹی کے ہوں ان کو وہاں پہ رہ کے کرنا چاہیے چاہے بھی کیسا بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جو لوگ حالات کریٹ کرتے ہیں کسی بھی لیڈر کو وہاں سے نکلنے کے لیے وہ بھی نہیں کرنے چاہیے. اور اگر آ جائے کوئی ایسا تو کام ٹائم آ جائے تو سامنا کرنا چاہیے. اچھا سر، یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ممکن ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں نے میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا. تو اب اس کے بعد آپ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں یا کیونکہ ظاہر ہے بیرون ملک پاکستانیوں میں اکثریت کی جو کہا جاتا ہے کہ ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو اس کو بیرون ملک پاکستانی کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ان دونوں پارٹیوں کا اتحاد ہوتا ہے تو ول اٹ بی اے پازیٹو اور اس کو نیگیٹو کے طور کے اوپر لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر تو پیپلز پارٹی جو اوریجنل پیپلز پارٹی جو نظریاتی پیپلز پارٹی ہے اس نظریے پہ لے کے آگے کوئی بھی آئے گا تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور وہ میرا خیال میں کہ انہوں نے پہلے بھی یہی ہے کہ الیکشن کے اوپر وہ ہر بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو ان کا میرا خیال میں نے سنا ہے آج تک وہ ہے رول آف لا.
جو انصاف اور رول آف لا کا اگر ان کا ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا کسی بھی طرح سے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کبھی بھی میرا خیال ہے کہ وہ قابل قبول ہی ہوگا، ان کے وہ انکار نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، مجھے جو ہے نا ابھی آپ سے پہلے میری بات ہو رہی تھی شبر زیدی صاحب سے، تو جی ان جی کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشنز جو ہے نا وہ اس وقت تھوڑی سی اکانومی جو ہے نا وہ اپورڈ جا رہی ہے، گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جا بھی رہی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان حالات میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر سے وہی پولیٹیکل سیٹ اپ اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور اللہ بلا کی سیاست آتی ہے تو ملک جو ہے وہ اس وقت فوری طور کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کا متعمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، یہ شبر زیدی صاحب جہاندیدہ شخصیت ہیں، اور کیونکہ ہم بھی چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی فیلڈ، وہ بھی ہماری اکاؤنٹنسی کے سینئر ممبر، تو انہوں نے اگر کہا ہے تو انہوں نے کچھ سوچ کے کہا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پل صراط ہے، اس سے آپ کو گزر کے جانا ہے پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ کو، آپ نے جو آئین آپ کا جو ہے اس میں لکھی ہوئی چیز کے مطابق آپ کو عوام کو اقتدار اعلیٰ بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر عوام میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ آپ ان کو ایک نہیں، آپ ان کو دو تین چانس دیں، تین چار چانس دیں، آپ کو اسی میں سے وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ بھی نکلے گی، اور اسی میں سے آپ کو جو ہے نا وہ ذرا مٹی، وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو یہیں سے آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن ان کو کرنے دیں۔ آپ کبھی بھی شارٹ کٹ کے اوپر جا کے اگر آپ ٹیکنوکریٹس کا لے کے آتے ہیں، ٹیکنوکریٹس بڑے ضروری ہیں، پروفیشنلز لوگ بہت ضروری ہیں، لیکن تھرو پراپر چینل، وہ جو صحیح طریقہ ہے اصلاحات کر کے لایا جا سکتا ہے، لیکن جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق چلیں گے، دیر پا چلیں گے، دیر تک چلیں گے، اور پاکستان ترقی کرے گا۔ اچھا، تھوڑا سا سر، آپ چونکہ آئی سی ایم میں کے بھی ممبر ہیں اور یہاں پہ یو کے میں جو ہے وہ برانچ کاؤنسل کی دیکھ رہے ہیں، تو ابھی آپ کو پتہ ہے موجودہ جو اس پر کاؤنسل ہے، نیشنل کاؤنسل ہے، جس میں شہزاد ملک صاحب ہیں یا ضیاء امان صاحب ہیں، تو ان کی سربراہی میں جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے نا وہ خاص طور پہ ہماری جو بیرونی ملک برانچ کاؤنسل ہے وہ کس طرح اس کو دیکھ رہی ہے کہ گروتھ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کوئی ہے گریوینسز آپ کے ساتھ؟ جی، میں تو سمجھتا ہوں جی کہ اوورسیز برانچز کے لیے ضیاء مصطفیٰ اعوان صاحب جو ہیں، یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے۔ ملک شہزاد صاحب ان کا رائٹ ہینڈ تھے، ابھی بھی وہ ایک دوسرے کا دایاں بازو ہیں اور مل کے کر رہے ہیں، اور اوورسیز برانچز جو ہیں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آئی سی ایم میں جیسا انسٹیٹیوٹ ہو اور پاکستان کے اندر جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی انتہا ضرورت ہے اور بے انتہا ضرورت ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی ایم اے کا جو کردار ہے اور نیشنل کونسل جو موجودہ ہے، انہوں نے جو ایفرٹس کی ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ ایفرٹس کی ہیں، بڑی زبردست انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ حالانکہ گزشتہ جو اگر آپ 2 ٹرم پیچھے جائیں تو ہم لوگ نیگیٹو میں تھے، لیکن الحمدللہ اس وقت جو انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ فلورش کر رہا ہے، لیکن دیر از آلویز روم فار گروتھ اینڈ فار ڈیولپمنٹ۔ اس کے نہیں، لیے میں شہزاد بھائی، سمجھتا ہوں آپ کہ جو ہے نا یہاں پہ پاکستان میں بھی، لاہور میں بھی مجھے پتہ ہے رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو ممبر کے طور پہ آپ نے کام کیا ہے۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے لندن والی جو برانچ ہے، نزاکت صاحب آپ کے ساتھ ہوتے تھے، دیگر بھی ہوتے ہیں، تو اب یہ بتائیں یہ ہمارے جو پاکستانی جو ممبرز ہیں ان کی فورن میں یا یو کے میں جو ہے وہ کھپت ہے، یا کس طرح ان کو ہم جو ہے وہ جاب اپورچونیٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہمارے ملک کے لیے بھی جو ہے وہ جو زر مبادلہ ہے وہ آ سکے اور پاکستانی بھی جو ہے نا وہ بیرون ملک اپنا نام پیدا کر سکے۔ دیکھیں جی، میں اکمل صاحب یہاں پہ کہوں گا تھوڑا سا ذرا ایک اور اینگل سے، کہ جی جی بات یہ ہے کہ چاہے وہ یو کے ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، آسٹریلیا، کینیڈا ہے، امیگریشنز کے جو پروسیس ہوتے ہیں، جو بھی ممبر وہاں سے ادھر آ کے جاب کرنا چاہتا ہے وہ بالکل ایک ایکسپوجر کے لیے تو آئے، اور آئے بھی تو پراپر ایک ورک پرمٹ یا امیگریشن کے چینل سے آئے۔ جو دوست ہمارے بڑے سینئر ممبر ہیں یا مثال کے طور پہ مڈل ایج میں ہیں اور وہ مڈل ایج میں جاب کر رہے ہیں، پاکستان میں جاب کر رہے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ آتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جاب اپرچونٹیز اس طرح سے نہیں اوپن ہوتی، وہ بڑا کافی ہارڈ شپس جو ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو لوگ ایکسپوجر لیں تو یہاں سے بہت سے لوگ ہیں الٹیمیٹلی وہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں،
ہونا تو یہ چاہیے پاکستان کے اندر اتنی انڈسٹری فلورش کرنی چاہیے، اتنا روم ہے پاکستان کے اندر، ایگریکلچر انڈسٹری کے اندر لے لیں، باقی انڈسٹریلائزیشن کے لے لیں، پاکستان کا سٹیل کا جو پورا ایک بہت بڑا جو چیپٹر ہے پی آئی، ہر چیز میں ٹھیک ہے مائنز ہیں، وہاں پہ منرلز ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، اور اب تو ایس آئی ایف سی بھی بنا دی ہے جس میں جو ہے نا عسکری قیادت ہے یا سیاسی قیادت ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے، اور وہ ایگزیکٹلی بیٹھ کے جو ہے نا وہ اکنامک سر ڈیسیجن لے سکتے ہیں، تو اس کے آپ کو بعد ود ان مینشن دی کر کنٹری بھی مواقع ہیں. جی جی آپ بولیں. آپ کا میں یہیں سے ایک سیکنڈ لیتے ہوئے میں کہوں گا کہ دیکھیں آئی سی ایم میں جو ہے یہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی کا لیڈ پریمیئر ادارہ ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی ہاں ریگولیٹری کورٹ باڈی ہے. میں پاکستان کی پلاننگ کمیشن ہو، پاکستان کا جو بھی ایک فیڈرل لیول کا ادارہ ہے، اس کو اگر کاسٹنگ کرنی ہے، اس کو اگر بجٹنگ کرنی ہے تو یہ آئی سی ایم میں سے ویٹ کروانا چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم شہزاد بھائی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور ہمیشہ کی طرح امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. جاتے جاتے میں آخر میں اپنے ملک کے لیے اور فلسطین کے لیے ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے اور تمام مسلمانوں کے جو بھی پریشانیاں ہیں یا مسائل ہیں ان کو حل فرمائے، ختم فرمائے، اور ہمیں بھی اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی عملی طور پہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو کچھ کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا بھی کوئی زیادہ عقل کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.